आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गैर मामूली खबरें आने का सिलसिला जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन इल्ज़ामात पर रेफरेंस का सामना था, जिसमें उनके खिलाफ नाजायज़ असासों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात थे, जबकि उनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। जस्टिस मज़ाहिर ने हमेशा इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। ताहम आज सदर ममलिकत को भेजे गए अपने इस्तीफ़े में लिखा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए। मौजूदा माहौल में मेरे लिए बतौर जज काम जारी रखना नामुमकिन है। आज ही जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब भी जमा कराया, जिसमें खुद पर आयद इल्ज़ामात की तरदीद की। और उसमें लिखा उन्होंने कि कभी भी मैंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया और ना ही मिसकॉन्डक्ट का मर्तकिब हुआ हूँ। उनका मौक़िफ़ था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, लेकिन किसी और की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस मसरत पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस नकवी ने 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा 2 शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए थे और उन्हें कलअदम करार देने की सदा की थी। अपने खिलाफ केस में जस्टिस नकवी ने मुल्क के बेहतरीन वकीलों की खिदमत हासिल की, मगर आखिरकार उन्होंने मुस्ताफ़ी होने में ही आफियत जानी। इस्तीफ़े के बाद कानूनी माहिरीन में बहस छिड़ गई कि क्या इस्तीफ़े के बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस ख़त्म हो जाना चाहिए या उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत जमा करने वाले वकील मियाँ दाऊद का कहना है कि करप्ट जजेस को सज़ा मिलनी चाहिए। इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज को मुस्ताफ़ी होने पर भी मराहत मिलती हैं, जिसमें माहाना 10 लाख रुपए पेंशन, 2000 बिजली के यूनिट्स मुफ्त, 300 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 3000 की मुफ्त मोबाइल कॉल शामिल हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस एजाजुल अहसन ने पिछले माह चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खत लिखकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी केस से मुतालिक बेंचेस की तश्कील पर बाकायदा एतराज़ात उठाए थे। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मुखालफत की थी। आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत सीनियर जज जनाब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने बिल आखिर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन पर शदीद करप्शन के इल्ज़ामात थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन पर नाजायज़ असासे बनाने के हवाले से रेफरेंस की समाअत जारी थी। इस मौजू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुडिशल अफेयर्स के पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की जुडिशल तारीख वैसे तो गैर मामूली वाक़यात से भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी करप्शन का इल्ज़ाम लगना और फिर उनको अपना इल्ज़ाम के इस पस मंज़र में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना, ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या तो नहीं है। जी बिल्कुल कमरान साहब, ये पहला वाक़या नहीं है। इसके अलावा आपने देखा कि एक जज का पनामा लीक्स में भी नाम आया था, उनके ख़िलाफ़ भी ट्रायल चल रहा था। जब ट्रायल कंक्लूड होने के करीब था तो उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया था। इसके अलावा और भी कई मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में के किसी जज को अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फारिग नहीं किया जा सका। वजह यह है कि जब भी किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो वो जज जो है वो इस्तीफ़ा दे देता है। और कानून ये है कि आर्टिकल 209 जो है वो रिटायर्ड जज पे अप्लाई नहीं होता। तो अब ये है कि जो जस्टिस मज़ाहिर के ख़िलाफ़ 10 चार्जेस हैं, उन पे अब उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अलहदा बात है कि कल चीफ जस्टिस काजी फ़ैसा जब इस मामले को देखेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर इजलास होता है तो वो हम देख रहे हैं कि वो तो अनप्रेसिडेंटेड ऐसी मिसालें कायम कर रहे हैं और वो इस मामले को देख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की पाबंद है और इस वक्त जो आर्डर इन फील्ड है उसमें यह है कि आर्टिकल 209 जो है वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जस्टिस मज़ाहिर जो है अगर उन्होंने रिज़ाइन देना था तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ही टेनोर में दे देते। अब उन्होंने जब इतना कंटेस्ट करके और उन्होंने बार बार यही कहा कि मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा और सामना करूंगा,
اب جب ریزائن دیا ہے تو ان کے حوالے سے پرسپشن کوئی اچھی نہیں گئی ہے، اور وہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو انہوں نے پرسنل پریویلیجز کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ریزائن دے دیا ہے۔ تو بظاہر جو ہے وہ اس وقت اگر دیکھیں تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائصہ وہ بہتر پوزیشن میں ہیں۔ اب ایک اگر آپ دیکھیں جو سپریم کورٹ جوڈیشل پالیٹکس ہے وہ بھی اس کیس میں آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے جسٹس مظاہر کا پورا ساتھ دیا، انہوں نے بلکہ اس چیز کی سوالات اٹھائے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جس جلدی میں اس معاملے کو دیکھ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نے ریزائن کر دیا۔ اب وہ کیمپ جو سابق چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کا کیمپ ہم جانا جاتا ہے، تو اگر آپ میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کیمپ کی سیاست سپریم کورٹ کے اندر کیمپس کی تقسیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس ڈیولپمنٹ کے بعد وہ کیمپ جس سے بلانگ کرتے تھے جسٹس مظاہر نقوی، وہاں پہ کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ ایک کیمپ کا ایک امپورٹنٹ جو شخصیت ہے وہ اب اس میں نہیں رہی، اور جو تقسیم رہی ہے سپریم کورٹ میں اس وقت بینچ میں، وہ اس کے کیا اثرات ہم آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی بہت ہی اس وقت ڈیلیکیٹ، بہت ہی سینسٹیو ماحول ہے اس وقت، فیصلوں کے حوالے سے، سیاسی ماحول کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے۔ اندرون سپریم کورٹ جو ہے یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مظاہر نقوی صاحب کی رخصتی ہوئی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، جسٹس اعجاز الحسن جو ابھی جنہوں نے فیوچر کے چیف جسٹس ہوں گے، جیسے منیب اختر، جیسے عائشہ ملک، جیسے شاہد وحید، یہ چاروں فیوچر کے چیف جسٹس ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس مظاہر کی ریزگنیشن کے بعد وہ ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائصہ اور ان کے کیمپ کو اس وقت بہت ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائصہ کو ایک سیٹ آلریڈی سپریم کورٹ میں خالی ہے، سپریم کورٹ میں جج انہوں نے ایک تعینات کرنا ہے جسٹس مظاہر کی ریزگنیشن کے بعد، اور جسٹس سردار طارق نے مارچ میں ریٹائر ہونا ہے، تو 3 ججز انہوں نے سپریم کورٹ میں لگانے ہیں۔ تو اگر جسٹس اعجاز الحسن چیف جسٹس آف پاکستان بنتے بھی ہیں تو جو اس وقت تقسیم ہے اور جس طریقے سے حالات ہیں اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن کی پوزیشن مزید کمزور ہوگی جب اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ جو جسٹس اعجاز الحسن کے مخالف ہیں وہ اب ایکٹیو ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب جو ہے وہ ایکٹیو آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی۔ تو یہ سلسلہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جسٹس مظاہر تک نہیں رکے گا، یہ آگے بھی جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ جو داخل کرنے کا ہو چکا ہے، اور آج اس سلسلے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کاغذات نامزدگی 80% کے قریب جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہوں نے یہ کاغذات نامزدگی داخل کرائے، وہ اپروو ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اب پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل بلہ بھی بحال ہو چکا ہے، مگر اب بھی پی ٹی آئی کے لیے میدان سازگار نہیں ہے الیکشن کے میدان میں پی ٹی آئی والے نظر نہیں آ رہے، یا یہ کہ انہیں نظر نہیں آنے دیا جا رہا۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ 8 فروری کے انتخابات سے قبل پی ٹی آئی کے لیے عدالتوں سے اچھے فیصلے آ رہے ہیں۔ آج ایک نہایت ہی اہم کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان پی ٹی آئی کو واپس کرنے کا فیصلہ سنایا، جس نے یقینی طور پر پارٹی میں ایک نئی جان ڈال دی ہے، اور دوسری جانب انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور کیے جانے کے خلاف الیکشن ٹرائبونلز کی جانب سے فیصلے کا آج آخری دن تھا۔ پہلے مرحلے میں بڑے پیمانے پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے بیشتر امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے، تاہم پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بشمول عمران خان کو انتخابات کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا ہے، اور دوسری جانب نون لیگ کی تمام سینئر لیڈرشپ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، اور آج ٹرائبونلز نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیلیں بھی خارج کر دیں۔ الیکشن ٹرائبونل سے مسترد اپیلوں کے خلاف امیدوار اب ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ الیکشن شیڈیول کے مطابق 12 جنوری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی، جبکہ اس کے اگلے روز 13 جنوری کو انتخابی نشانات بھی الاٹ ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے لاہور اور میاں والی میں قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس چیئرمین پی ٹی آئی مخدوم شاہ محمود قریشی پنجاب میں الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں اور صرف سندھ کی قومی اسمبلی کی نشست سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔
پارٹی کے صدر پرویز الہی مونس الہی کی اپیلیں بھی مسترد ہو چکی ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جبکہ حماد اظہر بھی قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑنے کے لیے ٹرائبونل کو قائل نہیں کر سکے۔ پنجاب سے ہی پی ٹی آئی کے اہم رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، شفقت محمود اور سلمان اکمل راجہ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی کی منظوری اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ الیکشن 2024 کا سب سے بڑا معرکہ لاہور کے حلقہ این 130 میں ہوگا، جہاں نون لیگ کے قائد نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد مد مقابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ کے پی کی صدر پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین گوہر خان، سابق اسپیکر اسد قیصر، جناب شہریار آفریدی، علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، عاطف خان، شادانہ گلزار بھی انتخاب لڑ سکتی ہیں۔ مراد سعید اور اعظم خان سواتی کی اپیل ٹرائبونل نے مسترد کر دی ہیں۔ اعظم سواتی مانسہرہ سے نواز شریف کے مد مقابل تھے اور سندھ میں حلیم عادل شیخ، خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی اور صدر پاکستان کے صاحبزادے عواب علوی بھی الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ الیکشن ٹرائبونل نے جی ڈی اے کی فہمیدہ مرزا اور کے خاوند ذوالفقار مرزا کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ بلوچستان میں ٹرائبونل نے اختر منگل اور جام کمال کی اپیلیں منظور کر لی، جن کے کاغذات پہلے مرحلے میں مسترد ہوئے تھے، جبکہ سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور سابق صوبائی وزیر خزانہ خالد لانگو انتخابات نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن ٹرائبونل کے فیصلے کے بعد شیخ رشید انتخابات لڑنے کے اہل، جبکہ فواد چودھری نااہل قرار پائے ہیں۔ پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب۔ الیکشن اب تقریباً 4 ہفتے کی دوری پر ہے اور دوسری جانب بہرحال کچھ حالات میں بہتری نظر آئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کسی حد تک اس کو الیکشن لڑنے کا ایسا لگ رہا ہے کہ راستہ بنا ہے اس کے لیے، اس کے جو امیدواران ہیں ان کے کاغذات 80% کے کم از کم کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اپروو ہو گئے ہیں اور الیکشن سمبل بھی ان کو مل گیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں کچھ ابتدائی طور پہ بہتری ہوئی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جس نے کہ الیکشن کرانا ہے اس سے شکایات بہرحال ابھی بھی برقرار ہیں۔ پی ٹی آئی کو میدان سے باہر رکھنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہی تھی، جس کو آج پشاور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا۔ بلہ نہ لینے کی بھی ان کو اجازت نہیں دی گئی اور وہ بھی مطلب اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال میں ہم کس قسم کے الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں احمد بلال صاحب؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب، اس بارے میں ہمارا آپ کا مکالمہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بہت پرفیکٹ الیکشن کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، اور اس الیکشن کے اندر آپ نے بہت بجات توجہ دلائی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو پارٹی کے لیے نقصان دہ تھیں، پی ٹی آئی کے لیے، اور کچھ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے بارے میں بھی ایسی باتیں تھیں۔ لیکن اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں کامران خان صاحب، تو وہ تقریباً پچھلے الیکشنوں کی طرح ہی ہے۔ نامنیشن پیپرز کی ریجیکشن بھی تقریباً اتنے پرسنٹیج تھی، اور اب یہ جو ایپلیٹ ٹریبیونلز میں ریجیکشن کے خلاف سکسیس ریٹ ہے، یہ ماضی میں بھی کوئی 75% رہا ہے، اور اس دفعہ بھی تقریباً 75% کے قریب ہوگا، اگرچہ ابھی کمپلیٹ اعداد و شمار تو نہیں آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ کم و بیش ویسا ہی الیکشن ہوگا جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ کچھ پارٹیاں شاید ان کے اوپر زد زیادہ پڑی ہوتی ہے، کچھ پہ کم پڑی ہوتی ہے، لیکن بس اب یہ رہ گئی ہے بات، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بہت ہی ایگریسو، بہت ہی ہاسٹائل ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ اس کے جو ایکشنز ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ ایک ہاسٹائل الیکشن کمیشن ہے، پھر جو اس کے ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہوں نے جس انداز سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیا، ہول سیل ریجیکٹ کیا، تو یہ ریٹرننگ آفیسرز، یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ویزیبلی ہمیں اینٹی پی ٹی آئی نظر آتا ہے، اور یہ الیکشن کے والے دن بڑا اس کا بہت اہم رول ہوگا۔ خان صاحب، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ہاسٹائل الیکشن کمیشن ہے، اگرچہ پی ٹی آئی بھی بہت ہاسٹائل تھی الیکشن کمیشن کے بارے میں، اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ ہاسٹیلٹی کہاں سے شروع ہوئی، لیکن میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے ماضی میں جو الیکشن کرائے ہیں، اس پنجاب میں بائی الیکشنز کی بھی مثال سامنے ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا درست نہیں ہوگا میرے خیال میں کہ الیکشن کمیشن ہاسٹائل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی جو حال ہی میں فیصلہ کیا ہے، جو بہت ہی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے کنٹروورشل ہے، لیکن اگر آپ قانون کا اٹھا کے دیکھیں تو قانون کے اندر یہی لکھا ہوا ہے،
جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہاسٹائل ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کے فیصلے بھی ہاسٹائل تھے. اب اعداد و شمار سے ثابت ہوا ہے کہ 76%. یہ میں نہیں کہہ رہا احمد بلال صاحب، میں تو یہ تو آج پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے، یہ تمام ایکشنز غیر آئینی تھے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ایک سپیریئر کورٹ اس معاملے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ غیر آئینی فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اس لیے الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے یا جو اس کی اپیرنس ہے، امیج ہے، وہ تو سامنے ہے. چند دن پہلے یہی پشاور ہائی کورٹ کا ایک سنگل بینچ اسی چیز کے بالکل برخلاف فیصلہ دے چکا ہے. مگر اس سے پہلے اس کے برخلاف دے چکا تھا نا. اس سے پہلے وہ ایک سنگل بینچ جو ہے وہ ریسٹور کر چکا تھا پی ٹی آئی کا جو یہ الیکشن سمبل ہے، وہ تو اسکوائر آف ہو گیا نا. تو بدلتا رہتا ہے نا جی یہ فیصلہ. میرا خیال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو کیا پتا کہ سپریم کورٹ میں پھر یہ فیصلہ بدل جائے. اس لیے یہ قطعیت کے ساتھ یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن غیر قانونی کام کر رہا ہے یا درست نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو خود پڑھ لینا چاہیے وہ قانون الیکشنز ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت، جو اس کی ذیلی دفعہ 4 اور 5 ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کے سمبل کو دینے یا لینے میں. لیکن اس وقت کا جو قانون ہے اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کا انتخاب الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ صحیح نہیں ہوا تو سمبل واپس لے لیا جائے گا. یہ لکھا ہوا اس کے اندر بڑے واضح طور پہ. صرف سمبل کی بات نہیں ہے نا احمد بلال صاحب. آپ دیکھیں نا جس انداز سے ریٹرننگ آفیسرز نے الیکشن کمیشن کے یہ جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے مسترد کیے، اور دوسروں کے کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے وہ مسترد ہوئے ہیں. ہول سیل ریجیکشن ہوئی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی، اور یہ وہ ریٹرننگ آفیسرز ہیں جنہوں نے الیکشن کرانا ہے. تو ہم جیسے لوگوں میں اگر وسوسہ اٹھتا ہے تو اس کی وجہ تو ہے. کامران صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کی پرسنٹیج صرف 23% ہے. یعنی یہ ہول سیل. نہیں، یہ تو ٹرائبونل نے اپ ہولڈ کیا سر. یہ تو اپیل میں گئے یہ لوگ. ریٹرننگ آفیسرز نے تو فارغ کر دیا تھا ان سب کو. میں ریٹرننگ آفیسرز کا ریجیکشن ریٹ 23% بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو ٹرائبیونلز ہیں وہ تو الگ ہے. اس کے بعد ٹرائبیونلز میں تو اور بھی بہت امپروو ہو گیا ہوگا. ریجیکشن کی جو اپیلز ہیں وہ ماضی میں بھی کوئی 75% قبول ہو جاتی ہیں اپیلیٹ ٹرائبیونلز میں. اور مجھے اب نہیں پتا کہ پرسنٹیج کتنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کم و بیش یہی ہوگی. تو اگر ہم تاثر کی بنیاد پہ کوئی رائے قائم کریں تو وہ درست نہیں ہوگا. لیکن اعداد و شمار کے مطابق تو رائے یہی ہے 76-77%. چلیں، میں آپ کی آپ کے تجربے کی بہت اہمیت ہے. آپ کا سارا تجربہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ کو تشویش نہیں ہے کہ الیکشن والے روز جو کہ بڑا ایک اہم دن ہوگا، اس دن الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوگا اور وہ ایک ایماندارانہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلیور کرے گا. ابھی آپ کو اس بارے میں شکوک شبہات سوالات آپ کے نہیں ہیں. مجھے تو یہ حوصلہ آئے گا اگر آپ یہ کہیں تو. مجھے یقین ہے کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل اور امپارشل ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اپنی پولیس نہیں ہے اور اپنی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اس کو جس ایڈمنسٹریشن پہ تکیہ کرنا ہوتا ہے اس کا کیا رویہ ہوگا اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن الیکشن کمیشن کے بارے میں جو پچھلے 2-3 سال سے اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، میرا خیال ہے ان کا رویہ نان پارٹیزان ہوگا اور نیوٹرل ہوگا. اللہ کرے ایسے ہی ہو. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ. محترم احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پل ڈاٹ. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. الیکشن 2024 کی ساکھ انتخابی عمل پر عوام کے اعتماد اور لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات کے حوالے سے آج کی سب سے بڑی اور غیر معمولی پیش رفت یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی تسلیم کر لیے ہیں.
پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور جسٹس ارشد علی نے مختصر فیصلے میں قرار دیا کہ پی ٹی آئی بلے کے انتخابی نشان کی حقدار ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ ڈویژن بینچ نے حکم دیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان کبھی ہاں اور کبھی نہ کی مثال بنتا گیا تھا، اور 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا تھا، جس کے بعد 1 ہفتے کے دوران پشاور ہائی کورٹ کی 2 مختلف سنگل بینچز نے بلے کے نشان پر 2 متضاد فیصلے دیے۔ آج صبح سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے پر سماعت ہوئی، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے پٹیشن واپس لینے پر کیس خارج کر دیا گیا، جس کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کی۔ کل ہمیں انٹرویو میں ماہرین آئین و قانون نے بھی یہ رائے دی تھی کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب یقیناً کسی حد تک الیکشن 2024 کی ساکھ بحال ہونے کا عمل شروع ہوا ہے۔ الیکشن پر عوامی تحفظات اور عالمی میڈیا میں انتخابی شفافیت پر اٹھنے والے سوالات کو از خود جواب ملنا شروع ہو رہا ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان، وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی، پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی الیکشن کے میدان سے باہر ہیں اور پابند سلاسل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ آفیسرز نے پی ٹی آئی کے سینکڑوں امیدواروں کو الیکشن کے میدان سے صاف کر دیا تھا، ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات لگا کر ان کو مسترد کر دیا تھا، مگر ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ٹرائبونلز نے پی ٹی آئی کے 80% امیدواروں کے کاغذات اب بحال کر دیے ہیں۔ آج تک کے اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کے 610 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، جبکہ 4 صوبائی اسمبلی کی 593 جنرل نشستوں پر انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے 1398 امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں۔ گویا مجموعی طور پر 2000 سے زائد امیدوار اور کورنگ کینڈیڈیٹس اس وقت بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان ملنے کے بعد پی ٹی آئی خواتین کی مخصوص نشستوں کی بھی حقدار ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی 60 اور 4 صوبائی اسمبلی کی 156 نشستوں سے پی ٹی آئی کو اس کی اکثریت کے حساب سے ووٹ ملے گا۔ گویا پشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی انتخابی سیاست اور الیکشن میں نمبر گیم پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے کل ہی ریٹرننگ آفیسرز کو 143 سیاسی جماعتوں کے انتخابی نشانات کی فہرست بھی بھیجی تھی، جس میں پی ٹی آئی اور اے این پی کا نام شامل نہیں تھا۔ تاہم آج پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بلے کا انتخابی نشان دے۔ اطلاعات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کے لیے کل الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کا اجلاس بلایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک مخالف پارٹی بننے کا تاثر نہیں دینا چاہیے، بلکہ بغیر تاخیر کے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا انتخابی نشان دے دینا چاہیے۔ آئین و شواہد سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اعلان ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن صاف شفاف ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پاکستان کے معروضی سیاسی معاشی حالات ایک غیر متنازع آزادانہ الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی قوتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا اور ایسا الیکشن ہونا جس پر ملک کے 25 کروڑ عوام کا بھی اعتماد ہو، تو یہ ملک و قوم اور جمہوریت کے مفاد میں ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے بہت عمدہ خبر ہے، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی رکن، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب حامد خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اب اس حوالے سے آپ کے پاس تحریری فیصلہ آ گیا ہے آج پشاور ہائی کورٹ کا، اور اب پی ٹی آئی کا اگلا قدم کیا ہے؟ دیکھیے، ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے بطور پارٹی کے، اور اپنے انتخابی نشان کے لیے ساری قانونی کوششیں کریں گے، قانونی اور آئینی کوششیں کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ دیا ہے، اور جو ہمارا حق تھا وہ ہمیں دیا گیا ہے۔ بطور پولیٹیکل پارٹی ہمارا حق ہے کہ ہم الیکشنوں میں حصہ لیں اور اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں، ان کو اپنا انتخابی نشان دیں، اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنی پسند کے امیدوار کو، اپنی پسند کی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں۔ تو یہ ایک بہت اعلیٰ اور اچھا اور آئینی قدم ہے جو کہ پشاور ہائی کورٹ نے لیا۔ اب آئندہ قدم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ تحریری فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ جی، تو
ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو عنقریب ان کو اپنا ٹکٹ جاری کریں گے تاکہ وہ بلے کے نشان پر اپنا الیکشن لڑ سکیں۔ اور اب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے وکلاء کی اس فیصلے کے بعد الیکشن کی تیاری کے حوالے سے بھی عدالت نے اجازت دی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے چیئرمین سے صلاح مشورہ کر سکتی ہے، آج کوئی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن بظاہر ملاقات ہونی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں، تاکہ وہ مشورہ کر سکیں اور مشورے کے بعد ایک کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور تاکہ جن کینڈیڈیٹس کو بلے کا نشان دینا ہے یا جن کو ٹکٹ دینا ہے اس کا فیصلہ ہو سکے۔ خان صاحب، یہ جو اس وقت امیدوار ہیں جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں، ظاہر ہے کہ جتنی نشستیں ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ امیدوار ہیں، یہ سارٹ آؤٹ ہونا اور فائنل لسٹ جو ہے یہ کون اور کب کہاں بن رہی ہے؟ یہ دیکھیے، ہم بہت ساری مشکلات میں ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہماری اور لیڈرشپ بھی جو ہے وہ یا جیل میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے۔ بہرحال ہم نے آپس میں مشورہ کر کے کسی حد تک ایک لسٹ تیار کر لی ہے خان صاحب کی اپروول کے لیے، تو امید ہے کہ وہ ایک دن کے اندر اس معاملات کو فائنل کرنے دیں گے۔ لیکن اس وقت پہلے بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ 2 دن پہلے جب بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے خان صاحب کو ملنے کے لیے تو 2 گھنٹے بٹھائے رکھا جیل والوں نے، اور پھر ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ہر طرح سے کوشش یہ موجودہ حکومت کی اور جو اتھارٹیز ہیں، چاہے جیل اتھارٹیز ہیں، چاہے الیکشن کمیشن ہے، وہ ہر طرح سے جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن عمل کو ناکام کرنے پر طلب ہوا ہے۔ لیکن بہرحال ہم بھی پاکستان تحریک انصاف بھی پوری طرح سے ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور اپنے امیدواروں کو کھڑے کرنا ہے۔ خان صاحب، آج بہرحال یہ ایک بہت اہم فیصلہ آ گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، مگر اب بھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ الیکشن کمیشن یا کوئی اور سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے اس کا پھر ایک نوٹس لے کے اس حوالے سے سماعت وغیرہ کر سکتی ہے۔ یہ کتنا ایک کروشل مرحلہ ہے آپ کے خیال میں، یا یہ کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ جو ایک ہو سکتا ہے ایک مرحلہ جس میں کہ اپیل ہو سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں نا، اپیل کرنا اگر کوئی ایگریڈ پارٹی ہے تو وہ کر سکتی ہے، وہ تو اس کا قانونی حق ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا اس کے خلاف اپیل کرنا بالکل ناجائز اور نامناسب ہوگا، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، اپنے فیصلوں کے لیے اپیلیں نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہائی کورٹ فیصلہ کرنے کے بعد اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ چلی جائے؟ تو یہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یا کوازائی جوڈیشل اتھارٹیز ہوتی ہیں، جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم کوازائی جوڈیشل اتھارٹی کہتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے کرتی ہے، فیصلے کرنے کی مجاز ہے، اس کو اپنے فیصلوں کی خاطر سپریم کورٹ یا کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ وہ اول تو یہ نہیں کریں گے، لیکن ان کا پاس ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے، بڑی جانبدارانہ طریقے سے انہوں نے ابھی تک بیہیو کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی جو 22 تاریخ کا فیصلہ بھی ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک غلط ترین فیصلہ ہے۔ کبھی کسی پارٹی کو جس کو آئین حق دیتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اپنے امیدواروں کو کھڑا کرے، ان کو اپنے پسند کا، اپنی پارٹی کے پسند کا سمبل دے، ان سارے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے اس آرڈر سے۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بڑی حد تک مشکلات پیش آ رہی ہیں، اتنے دنوں سے ایک تذبذب کے عالم میں ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے کھل کے کام نہیں کر پا رہے، ہم مکمل طور پر اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کرنے میں مشکل میں ہیں ان غیر یقینی حالات کی وجہ سے۔ تو ابھی تک جو الیکشن کمیشن کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے وہ بہت ہی نامناسب، غیر آئینی اور غیر قانونی رہا ہے۔
لیکن خان صاحب اس کے باوجود بہرحال اب بلے کا نشان مل گیا ہے اور میرے خیال میں تقریباً 80% جو امیدواران ہیں پی ٹی آئی کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے، ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں. گو کہ عمران خان صاحب، پرویز الہی صدر، وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی، حماد اظہر وغیرہ، اچھا ان لوگوں کی تو فیٹ سیل ہے، یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ابھی خان صاحب، یا ان کی ابھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ خان صاحب کے حوالے سے تو آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آئینی قانونی طور پہ بہرحال وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے. یہ دوسری شخصیات جو ہیں چوٹی کی پی ٹی آئی کی، یہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی کیا ابھی، یا کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے باقی تو کسی کے لیے کوئی کسی قسم کا مشکل نہیں ہونی چاہیے. نہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی کیس میں کنورٹ کیا گیا ہے، نہ ہی دوسرے کسی ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو کیا گیا ہے. خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میں تو سمجھتا ہوں قانونی طور پر جو ان کی سزا جو تھی وہ سسپینڈ ہو گئی تھی، تو اس کا ایک عجیب سا مطلب دیا جا رہا ہے کہ صرف ان کی سزا ہوئی تھی لیکن کنوکشن نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اور لہٰذا جب تک وہ سسپینڈڈ ہے عمران خان صاحب کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، ان کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہونے چاہیے. بہرحال اس کے بعد بھی ان کا رائٹ موجود ہے کہ وہ اگر ٹرائبونل بھی ان کو نہیں ریلیف دیتا تو ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں فل بینچ کے سامنے، اور سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں. تو بہرحال جو بھی قانونی رستہ ہوگا وہ اس کو اپنائیں گے اس معاملے میں. تو خان صاحب یہ جو اس سے پہلے جو نامینیشن پیپرز جب فائل ہوئے تھے تو ان کی ایک ہول سیل ریجیکشن ہوئی، اور کنٹری وائڈ ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے، الیکشن کمیشن کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، بہرحال ٹرائبونلز نے ان میں بہت ساری بڑی تعداد میں اکثریت کے کیسز جو ہے وہ اپہولڈ کر دیے ہیں، اس کو گویا کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا، اپروو کر لیا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب یہی ریٹرننگ آفیسرز تو اب الیکشن کرائیں گے. آپ کا ایک معاملہ لیول پلینگ فیلڈ کا اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، کیا یہ ابھی اس میں آپ کی ظاہر اور مزید آرگومنٹس اور یہ کیس آگے بڑھے گا، کیا یہ چیز آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے یہ ابھی تک تو ہمیں بڑی سخت شکایات ہیں، جس کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے اپنی پٹیشن کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے، کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، بلکہ میں تو کہوں گا پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیا جا رہا. کیونکہ جس طرح سے ہمارے کارکنان کو، ہمارے امیدواران کو، ہمارے لیڈرز کو اس وقت جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ سختی ہو رہی ہے، تو وہ دوسرے امیدواروں کے سامنے ایک مشکل میں ہے، اور وہ کھل کے اپنی الیکشن کیمپین بھی نہیں کر رہے، اور پکڑ دھڑ کا عمل جاری ہے. لیکن بہرحال ہم ہر مشکل کے باوجود بھی الیکشن لڑنے کی ایک ہماری پوری طرح فیصلہ ہے. ہم استقامت کے ساتھ یہ کریں گے اور الیکشن لڑیں گے. ہم عوام کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے پسند کے پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ ڈالیں. تو اس لیے ہم ہر طرح سے قانونی اور آئینی طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اب سپریم کورٹ نے جو الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے جواب میں تحریری جواب پی ٹی آئی سے مانگا ہے، ہم وہ تحریری جواب بھی داخل کریں گے اور بتائیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا ناانصافیاں اور زیادتیاں اور ظلم کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی کے اور اس کے ممبران، اس کے عہدیداران، اس کے لیڈران کے خلاف. بہت بہت شکریہ محترم حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد آج کی سب سے اہم خبر، بلکہ الیکشن 2024 کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ، جس میں پی ٹی آئی کو الیکشن کا نشان بلہ الاٹ کر دیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو جو کہ اس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیے تھے غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی ٹرائبونل جن کو لیڈ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز، وہ اپروو کر رہے ہیں. 80% کاغذات نامزدگی اپروو ہو چکے ہیں. بہرحال الیکشن کی ساکھ میں بہتری کے آثار کچھ نمایاں ہوئے ہیں. اس موضوع پر مزید بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. الیکشن سے تقریباً 4 ہفتے قبل پاکستانیوں کے لیے الیکشن کے حوالے سے، الیکشن 2024 کے حوالے سے آج قدر اطمینان کا دن تھا. پہلی بار ایسے آثار نظر آئے، واضح آثار نظر آئے جس سے الیکشن کی ساکھ بحال ہوتی نظر آئی. یہ وہ الیکشن ہیں جس کے حوالے سے آج سے قبل ایک عام تاثر تھا پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کہ یہ الیکشن
ایسی ہی الیکشن ہونے والے ہیں جنہیں پاکستان میں عام طور پہ سلیکشن کہا جاتا ہے. ایک مینیجڈ الیکشن کی جانب پاکستان بڑھ رہا ہے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی کہہ رہا تھا, پاکستان بار کاؤنسل بھی کہتی تھی, پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی یہ بات کہتی تھی, اور تمام جو پبلک اوپینین ہے اس میں یہ بات واضح طور پہ سامنے نظر آ رہی تھی. مگر آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد جس میں پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بلے کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے, دوسری جانب وہ ٹرائبونلز جن کو لیڈ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججز, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کثیر تعداد میں امیدواران کے کاغذات نامزدگی بحال کر دیے ہیں. تشویش کی بات بہرحال یہی ہے کہ یہ تمام اقدامات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کیے گئے تھے, جس نے پی ٹی آئی سے اس کا بلے کا نشان لے لیا تھا, اس کے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دیے تھے, اور اس کے ریٹرننگ آفیسرز نے ہول سیل ریجیکٹ کر دیے تھے پی ٹی آئی کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی. اب انہی ریٹرننگ آفیسرز نے 8 فروری کے الیکشنز کرانے ہیں, اور یقینی طور پہ بہرحال الیکشن کا فیصلہ تو 8 فروری والے روز ہوگا, اور اسی روز فیصلہ ہوگا کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو رہے ہیں یا نہیں. مگر بہرحال ایک ٹھوس ابتدا ہوئی ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سیزن پارلیمنٹیرینز, دفاع اور خارجہ امور کے ماہر بھی ہیں. محترم مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو بھی کیا اطمینان, کچھ قدر اطمینان ہوا ہے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کو اس کو الیکشن سمبل پشاور ہائی کورٹ نے دینے کا حکم دیا ہے, اور دوسری جانب ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی کافی سگنیفیکنٹ نمبر میں اپروو ہو گئے ہیں, تو کچھ اطمینان ہو رہا ہے کہ ہم شاید ایک پرہیپس ریزنیبلی کریڈیبل الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہوں. السلام علیکم جی کامران صاحب, اور آپ کے ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میں سمجھتا ہوں آج کے جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں بڑے خوش آئند ہیں. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, 8 فروری کے جو ہونے والے انتخابات کے لیے, اور خاص طور پہ جمہوریت کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, پاکستان کے امیج کے حوالے سے, اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے یہ ساکھ بھی ان کی بحال ہو گئی ہے, کیونکہ جو بھی الیکشن ہوں اس میں سب سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے کہ آزادانہ طریقے سے شرکت بھی کریں, اور ان کو پورا موقع ملا جائے کہ اپنے سمبل کے مطابق وہ شرکت کریں. تو آج جو تاریخی فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے, یہ ایک بڑا اچھا مثبت قدم ہے, اٹس اے بگ اسٹیپ فارورڈ, اور اس سے میرے خیال میں جو ایٹ لیسٹ ایک کریڈیبل پروسیس ہوگا, اور جو پہلے خیال تھا کہ صرف سلیکشن کی طرف جا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ریزنیبلی فیئر کریڈیبل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو مشاہد صاحب اس میں ابھی بہرحال لانگ ڈسٹنس کور اور بہت کرٹیکل تو ہوگا 8 فروری, اور یہ ابھی ایک چیز بڑی تشویش کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے الیکشن سمبل کے حوالے سے اس کی الیکشن میں وائبلٹی جو ہوتی اس کو جو ڈسلاچ کرنے کی کوشش کی وہ الیکشن کمیشن نے کی, ان کے الیکشن سمبل کے حوالے سے, ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد, اور پھر ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی ان کے ریٹرننگ آفیسرز نے مکمل طور پہ ایک حد تک جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا. اب یہی الیکشن کمیشن ہے, یہی ریٹرننگ آفیسرز ہیں جنہوں نے الیکشن کرانا ہے. یہ کون انشور کرے گا کہ اس دن جب یہ الیکشن ہوں تو یہ کریڈیبل ہوں, صاف شفاف ہوں, کیونکہ اب تک جو کچھ ہوا اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری نے کیا ہے, ان کا الیکشن سمبل بھی جوڈیشری نے دلایا ہے, ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ بھی جوڈیشری نے ریسٹور کرائے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میں تاریخی لحاظ سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے وہ ایک اس کا رول, حالانکہ ایک آزاد الیکشن کمیشن آئینی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں الیکشن کمیشن نارملی ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے انتظامیہ کا, اور کبھی کبھی وہ ویپنائز بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ یہی فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, کسی کو بین کرنا ہے, کسی کو روکنا ہے, کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. لیکن ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ ایک جاندار آزاد عدلیہ بھی ہے جو سٹینڈ لے لیتی ہے. لیکن کامران صاحب یہ نہ بھولیں کہ 8 فروری کو کروڑوں لوگ جو ووٹ دینے جائیں گے, جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہوگا, اور وہ ٹیلی فون جو ہے وہ اس سے بڑا لیونگ ٹیسٹیمونی نہیں. کو پاکستان کوئی مصر کا سی سی نہیں ہے یا کوئی اور کوئی پولیس اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک جاندار سول سوسائٹی ہے, آزاد میڈیا بھی ہے, آزاد عدلیہ بھی ہے, اور لوگوں میں بڑا شعور ہے. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بچے بچے میں شعور ہے, اور لوگ میرے خیال میں اس قسم کی چیز غلط چیز ہوگی تو دے نو کہ واٹ از رائٹ واٹ از رانگ, وہ ریئیکٹ کریں گے.
کہ اگر کوئی دھاندلی کی کوشش کرے یا بیلٹ باکس چوری کرنے کی کوشش کرے یا ڈنڈا سے دوست سے وہ روکے فورسفلی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ 21st سینچری پاکستان ہے. اگر 40 سال پہلے 77 کی دھاندلی قبول نہیں ہوئی، اس وقت جتنا مضبوط لیکن پاورفل سویلین لیڈر تھا، تو 40 سال کے بعد اگر کوئی غلطی دہرانے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ ناکام ہوگا. اور یہ اوور آل سچویشن مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہے یہ کہ واکنگ آن اے ٹائٹ روپ جو ہمارے اداروں کے لیے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک بہت ہی سینسٹیو ماحول ہے، بہت ہی ڈیلیکیٹ ماحول ہے، الیکشنز میں جا رہے ہیں، اور آبویسلی اداروں کی نیوٹرلٹی اور آبجیکٹیوٹی اور ان کی انڈیپینڈنس، اور وہ بھی تو ایک اس کا بھی تو ایک بڑا امتحان ہے، اور وہ بھی ہمیں پاس کرنا ہے. دیکھیں جی، ایک پورا پیکج ہے پاکستان کے لیے کہ پچھلے 6 سالوں میں پاکستان میں 6 وزیر اعظم آئے اور 6 میں سے 3 جیل گئے وزیر اعظم بننے کے بعد. عدم استحکام، سیاسی انتشار، اقتصادی عدم استحکام، پاکستان کا وقار بالکل گر گیا اور ڈائریکشن لیس، رڈر لیس شپ کی طرح ہم موو کرتے رہے. اب ایک سنہری موقع ہے کہ ایک نیا چیپٹر آپ کھولیں، کیونکہ اگر سیاسی استحکام ہوگا تو پھر ہی اقتصادی بحالی ہوگی اور پھر ہی پاکستان میں ایک لاسٹنگ اسٹیبلٹی آئے گی. تو اس میں جو ایک گیپ ہے ایلیٹ اور اسٹریٹ کا، پھر ایک گیپ ہے جو ایک فقدان ہے اعتماد کا، اور اس حوالے سے ایک جینوئن پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن یہ پیکج ہے. اگر ہم اپرچونٹی مس کریں گے تو پاکستانی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ 6 سال سے ابھی پچھلے سال ہمیں سارا ضائع کیا 2023، اس سے پہلے 2022 ضائع کیا. 5-6 سالوں میں 2 سافٹ کو بھی ہو چکے ہیں، تجربے بھی ہو چکے ہیں. تو لیٹس ہیو اے نیو بگننگ. پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، غلطیاں کرنی تو نئی غلطیاں کریں، لیکن کم سے کم ملک کو مضبوط کریں اور مستحکم کریں. اور ایک سنہری موقع آج مل گیا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا مشاہد صاحب، پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہماری معیشت کو irreparable لاسز ہوئے ہیں، اور یہ اس مصیبت کے اندر دنیا میں ہمیں اپنے امیج کو بھی ریسٹور کرنا ہے کہ کوئی اگر ایسے الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں جن کو ہم سب مل کے سلیکشن کہتے ہیں اور ریزنیبلی کریڈیبل الیکشن نہیں ہوتے، تو ہمیں انٹرنیشنل کاسٹ بھی اس کی دینی پڑے گی. کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جو ہمارے ہاں جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، جو ایمبیسڈرز ہیں، وہ آج کل بہت دے آر ٹیکنگ اراؤنڈ، لوگوں سے مل رہے ہیں، پولیٹیشین سے مل رہے ہیں. دنیا بھی کیا پاکستان میں کریڈیبل الیکشن مانگے گی پوری قوت سے؟ جی بالکل. دیکھیں، پاکستان بنگلہ دیش نہیں، پاکستان مصر نہیں. پاکستان ایک بڑا، ہمیشہ ہم جمہوریت کی پیداوار ہیں، ویسے بھی جاندار جمہوریت ہے، اور ایک ہمارا بڑا اسٹریٹجک اور کلیدی کردار ہے. اس وقت سب کی نظریں پاکستان پر ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ غلط قدم ہوا تو بڑا اس کا ریئیکشن پاکستان کے اندر بھی ہوگا، پاکستان کے باہر بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات کامران صاحب، جو ہمیں توقع ہے یا امید ہے کہ ہمارے انویسٹرز آئیں گے، چاہے بیرونی انویسٹرز چاہے مغرب سے ہوں یا مسلم ممالک سے ہوں یا اس خطے سے ہوں، تو وہ سب بھاگ جائیں گے. پھر وہ کہیں گے یہ پاکستان تو پھر اٹس اے گون کیس، یہ تو ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، سیاسی استحکام نہیں آ رہا، تو وی ول ہیو نو سپورٹ اور ہمارا امیج اور خراب ہوگا. میں تو بڑا انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہوں، ہر بندہ یہ پوچھتا ہے کہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے. پاکستان از ان اے فلکس اینڈ انسٹیبلٹی. یہ نیور اینڈنگ جو لڑائی ہے کرسی کی، کب ختم ہوگی؟ کو ملک کو سیٹل ڈاؤن کب ہوگا ملک؟ تو ہمارے دوست بڑے تشویش نہ آ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز ہے ان کی تشویش، اینڈ دے وانٹ اسٹیبلٹی. اور اس لیے ایک قدم ہونا چاہیے. پاکستان کو ضرورت ہے ہیلنگ ٹچ کی. سب سے زیادہ ضرورت تو مشاہد صاحب ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کی یہ ضرورت ہے. یہ ہماری لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے، بیک اور بریک پروپوزیشن ہے کہ ہمارے یہاں کہ مستحکم حکومت آ جائے، الیکٹڈ حکومت آ جائے، ریزنیبلی کریڈیبل ہم الیکشن کرا دیں. اگر بالکل پراپر صاف شفاف نہیں کرا سکتے، ہاں ریزنیبلی کلیئر کرا دیں، ٹھیک ہو جائے گا. کوئی 100% تو امریکہ میں نہیں ہوتے، لیکن کم سے کم نظر تو آئے نا کہ سب کو موقع ملا، لیول پلینگ فیلڈ بھی ملی، اور آزادانہ طریقے سے ووٹ ڈالا گیا اور ووٹ کے تقدس کو احترام کیا گیا سب کی طرف سے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. سینیٹر مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد آج کی اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پہ، اور سامنے الیکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. 1 مہینے پہلے کم از کم یہ ایک بہتر سفر کے چند قدم اٹھے ہیں. اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
الیکشن سے 4 ہفتے کی دوری پر پاکستان میں کوئی پازیٹیو سگنلز نظر آئے ہیں۔ آج اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ دن تھا۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل چکا ہے، اس کے 80% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بحال ہو چکے ہیں۔ تشویش بہرحال یہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک غیر جانبدار ادارے کا کردار ادا کرے گا؟ کیا وہ صاف و شفاف الیکشن کو یقینی بنائے گا؟ اس حوالے سے شکوک، شبہات، سوالات بے پناہ ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بہرحال آج سے پہلے یہ کوشش رہی ہے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں ایک وائبل پارٹی کی حیثیت سے شریک نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی کا الیکشن سمبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واپس لے لیا تھا، اس کے انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر قرار دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ اقدامات غیر آئینی ہیں۔ تشویش اس بات کی ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی ہول سیل مسترد کیے وہی اب الیکشن کرائیں گے۔ وہی الیکشن کمیشن جس نے پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل نہیں دیا تھا، اس کے الیکشنز کو مسترد کر دیا تھا، اس کا پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا تھا، وہی الیکشن کرائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فریقین جب الیکشن کرائیں گے تو وہ صاف اور شفاف کراتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بہرحال عدلیہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ایک واچ ڈاگ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے اور ایک فیصلہ کن کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ یہ عدلیہ ہی ہے جس کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل مل گیا ہے اور اس کے 80% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بہرحال بحال ہو چکے ہیں۔ وہ الیکشن میں اتریں گے، ہزاروں یہ پی ٹی آئی کے امیدواران۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ آئندہ 1 مہینہ فیصلہ کن ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی نامور سینئر صحافی، اخبار ڈان نیوز سے منسلک نیوز اینالسٹ، سینئر جرنلسٹ محترمہ عارفہ نور۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو بہت تشویش تھی کل سے پہلے کہ ہم کس قسم کے سلیکشنز کی جانب بڑھ رہے ہیں، اس قسم کے الیکشنز جو ہیں ان سے پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے، کہیں ہمیں مزید نقصان نہ ہو جائے۔ تو آج کچھ ہمیں امید ہوئی ہے، کچھ سہارا ہوا ہے۔ آپ کو کتنا آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ لگ رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ جی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو پاکستان میں ہمیشہ الیکشن سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں بہت سے زیادہ تر الیکشنز ایسے ہیں جن سے پہلے کھلبلی ہوتی ہے کہ یہی ہر وقت سوال اٹھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے کریڈیبل ہوں گے، یہ کتنے لیجٹمیٹ ہوں گے، اور جب وہ کریڈیبلٹی اور لیجٹمیسی پہ سوال ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے، بلکہ آپ کا تو بہت تجربہ ہے، کہ حکومتیں جو بنتی ہیں وہ کتنی جو ہے انسٹیبل پھر بنتی ہیں، اور اس کا اثر معیشت پہ بھی ہوتا ہے، لوگوں پہ بھی ہوتا ہے، لانگ ٹرم پالیسی میکنگ۔ سو آج کا فیصلہ اہم ہے، مگر میں اب جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑی سی امید ہوئی ہے، اب دعا یہی کرنی ہے یا امید یہی کرنی ہے کہ آگے بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کر دے سپریم کورٹ میں، پھر دوبارہ کیس چلنے لگے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ان کے بہت سے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اب کاغذ تو جمع ہو گئے ہیں، مگر اب بھی زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ابھی تک کیمپین تو نہیں کر پا رہے سر، یا وہ جیل میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں زیادہ تر۔ تو ایک جماعت کو، سب جماعتوں کو نہ صرف حصہ لینا چاہیے الیکشن میں، بلکہ ان کو کیمپین بھی کرنی چاہیے، اور اس میں تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اس وقت دوسری پارٹیز جو ہے نا وہ تو اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر، لیوش ڈرائنگ رومز کے اندر اسٹریٹجی بنا رہی ہیں، کینڈیڈیٹس فائنل کر رہے ہیں، انٹرویوز کر رہے ہیں، کیمپین پلان کر رہے ہیں، مگر یہ تو پوری لیڈرشپ ایک تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی۔ عمران خان الیکشن نہیں لڑ سکتے، شاہ محمود قریشی الیکشن نہیں لڑ سکتے، پرویز الہی الیکشن نہیں لڑ سکتے، حماد اظہر الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور جو لڑ سکتے ہیں وہ بیچارے کوئی چھپے ہوئے ہیں، کوئی بھاگے ہوئے ہیں، کوئی کیسز لڑ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آج کی یہ ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد جو آگے وے فارورڈ ہے، بہرحال اس کی بیسس پہ ہم کچھ تو امید لگائیں کہ شاید آگے جو ڈیسیشن میکرز ہیں وہ اب اس راستے کو تھوڑا ہموار کرے پی ٹی آئی کے لیے بھی، اور اس جیسی سہولت نہ ہو جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہے، مگر کچھ ریزنیبل سہولت تو ملے انہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ ہم تو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے، صحافی ہونے کے ناطے، ہم تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے، اور ابھی تک تو یہ حالت تھی کہ ہمیں مجبوراً پاکستان تحریک انصاف سے اتفاق کرنا پڑتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ بھئی لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ہمیں تو پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہا۔
تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پلینگ فیلڈ ہو. دیکھیں جیسے 2018 میں بھی بہت زیادتیاں ہوئیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے, مگر جب وہ الیکشن قریب آیا تو ہر سیٹ پہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر سیٹ پہ الیکشن لڑا, اور ایک اچھا مقابلہ ہوا. لگ رہا تھا کہ ملک میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور لگ رہا تھا کہ کوئی بھی جماعت جیت سکتی ہے, and that is why every party put in their best effort. پنجاب کا میں ذکر کر رہی ہوں کیونکہ obviously ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن پنجاب میں ہی لڑنا ہے. تو الیکشن کا تو مزہ بھی ایک جو ہم صحافیوں کے لیے بھی, لوگوں کے لیے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے, جو ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, ابھی تک تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھی جب کمپیٹیٹر ملے گا تو جماعت جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. اس زمانے میں الیکشن ہو رہا ہے جب پاکستان, ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اپنی تاریخ کے ایک بہت بڑے سیاسی رگمرول میں پھنسا ہوا ہے. ہم اپنے اکنامک سٹرگل کے لیے جو ہے سروائیول کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل امیج بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے. ہم خطے میں معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے تمام ملکوں سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے بڑے سیریس ایشوز ہیں. ہمارا امیج, انٹرنیشنل امیج جو ہے, ہمیں کوئی ذکر نہیں کرتا ہمارا کہیں پہ بھی کسی صورتحال میں. اس ماحول میں ہم الیکشن سے 3 ہفتے دور ہیں, اور ابھی ہم یہ کشمکش میں مبتلا ہو کہ کیا سب کو الیکشن مل جائے گا, ایکول اپرچونٹی ملے گی, نہیں ملے گی, کس قسم کا الیکشن ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چیلنج فار اس. بہت بڑا چیلنج ہے. اور کامران صاحب آپ دیکھیں کہ یہ بہت عرصے کے بعد, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا الیکشن آ رہا ہے کہ لوگ ابھی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو سیٹ اپ بنے گا, جیسا بھی بنے گا, وہ کتنا لاسٹ کرے گا. بہت عرصہ ہوا یہ ہم نے سوال پوچھنا ذرا چھوڑ دیا تھا. ہم یہ ازیوم کرتے تھے کہ جب اب الیکشن ہوگا, جیسا بھی ہوگا, جو بھی حکومت آئے گی, 5 سال کا پارلیمنٹ کی مدت پوری ہوگی. اس دفعے اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت چیلنجز ہیں دنیا میں. دیکھیں ہمارا جو معاشی چیلنج ہے, ہمارا جو سیکیورٹی کے حوالے سے چیلنج ہے, وہ اوور نائٹ الیکشنز فری اینڈ فیئر بھی ہو جائیں تو حل نہیں ہوگا. مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی التجا یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی چیلنج ہے, اکنامک چیلنج ہے, تو اس کے اندر اب ہم سیاسی جو انسٹیبلٹی یا چیلنج ہے اس کو نہ وہاں ڈال دیں. سیاسی الیکشن ایسا کروائیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو لگے کہ ان کو چانس ملا ہے, اور پھر وہ اس سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ اتنا تیار ہوں سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے کہ جو سیکیورٹی اور اکنامک چیلنجز ہیں ان پہ ہم کوئی ٹھوس لانگ ٹرم پالیسی بنا سکے. ہم نے بہت اپنا نقصان کیا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں, جو کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہم نہیں بنا پائے کیونکہ اتنی سیاسی انسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ہم 2 مہینے اور یا 6 مہینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ایک چیز ہم بڑی نوٹس کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کیمپین نہیں کر سکتی, مگر نون لیگ کے پاس تو فل فریڈم ہے, پوری آزادی ہے, کمپلیٹ سپورٹ ہے. وہ بھی میدان میں نہیں اتر رہے, اور یہ کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی کوشش بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کے پاس جائیں, ان کے پاس اپنا کیس پیش کریں. اکنامکلی جو نون لیگ کی گورنمنٹس ہوتی رہی ہیں, 3 گورنمنٹس جو تھیں وہ پہ ریزنیبلی گڈ, بلکہ کئی 1990 وغیرہ کافی بہتر گورنمنٹس تھیں, کافی بہتر سلسلہ تھا, ان کے ساتھ زیادتیاں وغیرہ ہوئی ہیں. وہ اپنا ایک سٹرانگ کیس عوام کے پاس لے جا سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو پی ٹی آئی کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی, اس نے کوئی باغ و بہار تو حالات نہیں پیدا کر دیے تھے پاکستان میں. وہاں کے بھی بڑے سیریس ان کے ایشوز تھے. وہ کوئی ان کی ڈیلیوری, ان کی پرفارمنس کوئی ایسی کوئی زبردست تو نہیں تھی. تو پتہ نہیں کیوں یہ نون لیگ وغیرہ جو ہے یہ تو بالکل ایک ڈر گئے ہیں, یا خوف میں ہیں, یا فار واٹ ایور ریزنز. آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب جس دن سے آئے ہیں وہ باہر ہی نہیں نکلے. سر اسی لیے تو کہہ رہی ہوں نا کہ الیکشن تو تب لڑا جاتا ہے جب 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوں. تو جب آپ کے سامنے کوئی فورس ہی نہیں ہے تو آپ نے الیکشن لڑ کے یا کیوں اتنا آپ اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں. دیکھیں نا, یہی تو الیکشن تو کمپٹیشن سے بنتا ہے. تو کمپٹیشن تو تبھی ہوگا جب 2 تگڑی جماعتیں میدان میں ہوں گی. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب سے یا علیم خان سے گھبرا کے تو نہیں نا میدان میں اتریں گے. ان کے سامنے عمران خان ہوں گے تو وہ ان کو بھی لگے گا کہ بھئی مجھے ایفرٹ کرنا ہے, مجھے الیکشن لڑنا ہے. تو یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسا کمپیٹیٹر ہو which can put up a good fight. وہ ہوگا
تو الیکشن بھی اچھا ہوگا اور الیکشن کے بعد اپوزیشن بھی اچھی ہوگی تو محنت کریں گے. پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو وہ محنت کرے گی. آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب سندھ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے اور کمپیٹیٹر نہیں ہوتا تو گورننس کا اس کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے. کمپیٹیٹر ہوگا تو اچھی گورننس ہوگی, اور اس کمپیٹیٹر کے لیے الیکشن بھی ہونا پڑے گا اور ریلیٹیولی فیئر ہونا پڑے گا. سو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس ایک الیکشن سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف 2013 میں مائنورٹی گورنمنٹ کے ساتھ آئی خیبر پختونخوا میں, انہوں نے اچھے اقدام کیے, سب نے اس کو اپریسیٹ کیا. 2018 میں ان کی جب سمپل میجورٹی سے آگے بات چلی گئی تو سب تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دوسری جو ان کی ٹرم تھی خیبر پختونخوا میں وہ غالباً اتنی اچھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے وہ کتنی بری طرح ہارے تھے. تو آپ کے سامنے اپوننٹ اچھا ہو تو آپ کی گورننس بھی اچھی ہوتی ہے. اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا چیلنج, جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. موسٹ ڈسکریڈٹڈ ہمارا قومی ادارہ ہے, قوم کا اعتماد نہیں, نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اب تک کے جو حالات ہیں اس الیکشن کے حوالے سے بھی 2018 کا الیکشن, 2013 کا الیکشن, اس سے پہلے کے جو الیکشنز ہیں, اس الیکشن کمیشن نے بےمانی کے تو ریکارڈ بنائے ہیں, ایمانداری کے ریکارڈ تو نہیں بنائے. اور اب ایک بار پھر بڑی ٹینٹڈ سچویشن میں یہ الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے. اور اب آج دیکھیں نا, پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے سارے میجرز جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف لیے وہ انکانسٹیٹیوشنل تھے, غیر آئینی. ان کے تمام ان کو جو ایکشنز تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ واقعی خود مختار ادارہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرے, اور ورنہ تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ اس ادارے پہ پاکستان کے عوام کا کوئی اعتماد نہیں بچے گا. کامران صاحب, میرے خیال میں یہ بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے زیادہ تر ادارے جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کا بھروسہ نہیں رہا. آپ نیب کا حال دیکھ لیں, آپ ای سی پی کا آپ نے ذکر کر دیا, پولیس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں, عدلیہ کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں. دیکھیں یہ ہماری گورننس کرائسس جو ہے اس کے مختلف زاویے ہیں. بار بار وہیں بات آ جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو بہت زیادتیاں لگتا ہے کہ کی ہیں, بالکل ایک پولیٹیکل پارٹیز کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی الیکشنز کے حوالے سے. پر پرابلم جو ہے وہ میرے خیال میں گوز اکراس دا بورڈ. پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہی حال ہے, ان پہ بھی جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو یقین کریں سب ہمیں نا امید کرتے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں جو جماعت ہوتی ہے لگتا ہے اس سے بہتر اور اس سے جمہوری جماعت تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں, پھر جب یہ پاور میں آتے ہیں تو وہی حال ہو جاتا ہے ان کا. الیکشن کمیشن کیا سب کو کچھ انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں اب ہماری جو اس وقت سچویشن ہے پہلے کبھی نہیں تھی, اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو ان سب اداروں کو, ان سب پولیٹیکل پارٹیز کو, ہر کسی کو جو پاکستان میں رہتا ہے یا اس پہ یقین کرتا ہے, ان کو کچھ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے کہ دے ہیو ٹو اسٹارٹ پٹنگ دا کنٹری فرسٹ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. محترمہ عارفہ نور ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.